सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। आप देखते हैं कि दुनिया के बहुत से इस्लामी मुल्क वो फैसला नहीं करते जो करना चाहते, वो फैसला कश्मीर के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से वो फैसला नहीं करते जो उन्हें मुसलमान होने की हैसियत से करना चाहिए, नहीं करते। अभी आपने देखा कि इधर मुसलमान शहीद हो रहे, उन पे ज़िंदगी की जा रही है। उधर अरब बादशाहों ने आपके इल्म में है क्या दे रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं, सीने से लगा उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। क्या ये मौका बनता है? नहीं। बोलें नहीं। इसको मौखर भी किया जा सकता है, मगर नहीं, मुनाफ़क़त ने भी ज़ाहिर होके रहना, मुनाफ़क़त ने भी ज़ाहिर होके रहना है। हुसैन इस्लाम में आया ही इसलिए, हुसैन इस्लाम में तख्त पे बैठने के लिए नहीं आया था, वरना वो यजीद के साथ शराकत कर लेते, उधर तुम इधर हम, जैसे यहाँ पे हुआ था। मगर नहीं, हुसैन इक़्तिदार में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया, हुसैन मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क करने आया था। हक़ व बातिल में जब दिक्कत तफरीक हो गई, बड़ा खूबसूरत शेर कहा, हक़ व बातिल में जब दिक्कत तफरीक हो गई, फ़र्क करना मुश्किल हो गया ना हक़ व बातिल में। हक़ व बातिल में जब दिक्कत तफरीक हो गई तो फिर बेसाख्ता हुसैन की तखलीक हो गई, तो फिर बेसाख्ता हुसैन की तखलीक हो गई। तो हुसैन तो आया ही किस लिए था? मुनाफ़क़त को अयां करने के लिए, बताने के लिए, क़यामत तक मोमिन और मुनाफ़िक के दरमियान लकीर खींचने के लिए। अगर हुसैन बैत कर लेते तो मुनाफ़क़त छुप जाती और मुनाफ़क़त पर भी इस्लाम का लिबादा आ जाता। लोग कहते हैं हुसैन की कुर्बानी से क्या मिला, 72 शहीद हो गए, क्या मिला? इक़्तिदार तो उनके पास ही रहा। यारो मिला ये है कि अब मोमिन में और यजीद में फ़र्क समझ में आ गया। अब क़यामत तक हुसैन का नाम इस्लाम की अज़मत के तौर पे होगा और यजीद का नाम मुनाफ़क़त के तौर पे होगा। ये हुसैन का कारनामा है। अब ये हुआ उनके फैसले उस तरह नहीं होते जिसके मुसलमान को होने चाहिए। तो पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग कहते हैं, कौन पाकिस्तान में बैठे, आप अखबार में पढ़ते होंगे, कुछ चैनलों पे जब मुज़ाकरे होते हैं वहाँ भी कुछ अनासर बैठे होते हैं, वही कह रहे होते हैं कि जी अरबों ने तो कश्मीर के मामले पे हमारी हिमायत नहीं की, अपने मफादात को देखा, तो हम क्यों उनका साथ दें? फ़लस्तीन के मामले पे, शाम के मामले पे हमें क्या पड़ी है, हमें बस अपनी सोचनी चाहिए। तो याद रखिए वो जैसे भी है, वो जैसे पाकिस्तान का मामला ये है कि पाकिस्तान बना ही कलमे की बुनियाद पे, पाकिस्तान बना ही कलमे की बुनियाद पे है। शाम है, मिस्र है, फ़लस्तीन है, कोई भी मुल्क है, उसकी बुनियाद उनकी कौमें हैं, ज़ुबानें हैं, रंग नस्ल है, तारीख़ी मामलात हैं। अगर इस्लाम और पाकिस्तान के जज्बे की बुनियाद पर अगर कोई मुल्क बना है तो सिर्फ पाकिस्तान। तो दुनिया में कहीं भी मुसलमान को तकलीफ होगी ना तो पाकिस्तानी आराम से नहीं बैठ सकते। पाकिस्तानी इसलिए कि ये पाकिस्तान है और ये मुस्तफ़ा का मदीना है। ये क्या है? तो कहीं भी इस्लाम पे हमला हो, मुसलमानों पे हमला हो, तो पाकिस्तानियों का बेचैन होना फितरी अमर है। क्या है? अरबों से हमें गरज नहीं। बोलें, हम अरबों को नहीं मानते, हम तो आमना के लाल को मानते हैं। अब जो कुछ अरबों ने किया है, इसने अरबों ने किया, तो हुजूर की वो हदीस सामने आ गई, सच साबित हो गई। 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैंने कई दफ़ा सुनाई, आका ने फरमाया सहाबा से कि सहाबा मैं अरब में से हूँ, मैं, मगर अरब मुझ में नहीं।
آج گل پوری ہوئی کہ نہیں؟ بولو نا. مصطفیٰ کے غلاموں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور کشمیر کے مسلمان اپنی اسلام کی پہچان کی بنیاد پر الگ ہونا چاہتے ہیں، آزادی مانگ رہے ہیں، اور کم ہو کر بھی، لاچار ہو کر بھی، ظالم و جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آزادی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آئی کہ ہم یہ داد اس کو دے رہے ہیں. حضور کی وہ بات پوری ہو گئی. میں عرب میں سے ہوں، میں عربی ہوں، پیدا تو عرب میں ہوا، پیدا جو مگر عرب مجھ میں. اگلا جملہ کیا تھا؟ فرمایا میں ہند میں سے نہیں ہوں، میں پیدا وہاں پہ میں ہند میں سے نہیں ہوں، مگر ہند مجھ میں ہے. ہند سے مراد یہی ہے نا پاکستان. کیا تو حضور نے فرمایا میں پاکستان نہیں ہوں مگر پاکستان مجھ میں ہے. تو پھر سمجھیں جہاں جہاں حضور کا دل تڑپے گا نا وہاں وہاں پاکستان بھی تڑپے گا، اور جہاں جہاں حضور بے قرار ہوں گے وہاں وہاں بولو نا پاکستان بھی بے قرار ہوگا. اس لیے کہ مصطفیٰ نے تو 1400 سال پہلے اس سرزمین کو اور یہاں کے رہنے والوں کو اپنے اندر رکھ لیا ہے. آج یہ حدیث پوری ہوئی کہ نہیں کہ میں عرب میں سے ہوں مگر عرب مجھ میں، لیکن میں بولے ہاں لیکن ہند بولے ہند. اس سے بڑا اضافہ کیا ہو؟ اب جس کو حضور نے اپنے اندر رکھ لیا، جس کو حضور نے اندر رکھ دیا ہے اسے ملایا جا سکتا ہے، جھکایا جا سکتا ہے، فنا کیا جا سکتا ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل مدنی تو ہم ہیں. کیوں میں اصل مدنی وہ مدنی ہے مدینے میں رہنے والے، ہم مدنی ہیں مدینے والے کے دل میں رہنے والے. سمجھتے ہیں اصل مدنی بولے نا. کہیں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے، اسلام کی عزت پہ حرف آئے تو پاکستانی آرام سے، اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد کسی رنگ نسل پہ ہے ہی نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور چونکہ یہاں میں پاکستان کے معروف عالم علامہ رضا صاحب مصطفی نام سنا ہے آپ نے؟ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں عمرے پہ گیا ہے تو مسجد نبوی میں کچھ دوستوں سے مل رہے تھے تو فلسطینی لوگ ملے، انہیں پتہ چلا کہ میں پاکستانی ہوں تو میرے قریب آئے، بڑی محبت سے مجھے ملے، میرے ہاتھ جو میں مجھے سینے سے لگائیں، بڑی محبت کا اظہار کریں. تو کہتے میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ مسلمان تو یہ سارے بیٹھے ہیں، مجھ سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اب سنیں کس کس نے آپ سے آس لگائی ہوئی ہے؟ کس کس نے آس لگائی؟ اور جس سے کوئی آس لگائے نا یہ اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. جس سے کوئی آس لگائے اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. غوث پاک نے فرمایا نا کہ اگر تیرے پاس کوئی سوال ہی آتا ہے نا تو شکر کر، اللہ نے اس کا سوال پورا کرنے کے لیے تیرا انتخاب کیا اور اس سوالی کو تیرے پاس بھیجا ہے. فلسطینیوں نے کہا کہ ہم آپ چونکہ پاکستانی ہیں اس لیے ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں. کیوں کہ ہمارے بزرگ کہہ گئے، ہمارے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور وہ تمہیں آزاد کروائیں گے. ہمارے بزرگ کہہ گئے کہ پاکستان سے لوگ آئیں گے اور وہ تمہیں آزاد کروائیں گے. تو پھر دیکھ لو کس کس نے تم سے آس لگائی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان اس مان پہ پورا اترے گا.
اس آس پہ پورا اترے گا، اس لیے کہ ہم نہیں اتریں گے، جس نے ہمیں اپنے اندر بٹھایا ہوا ہے نا، جس نے ہمیں اپنے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں صرف فلسطینیوں کو آپ سے آس نہیں، بہت سی کمزور اقوام کو آپ سے آس ہے، یاد رکھیں، غیر مسلم اقوام جو کمزور ہیں، پسی ہوئی ہیں، اور امریکہ اور یورپی قوتوں اور خود ہندوستان کے ظلم کا شکار ہیں، غیر مسلم ہیں مگر ہمت نہیں مقابلہ کرنے کی، انہیں بھی آس ہے نا، تو بولیں نہ ان کے پاس ایٹم بم ہے، نہ اس کے پاس جذبہ جہاد ہے، نہ ذوق کی شہادت ہے، نہ ٹکرانے کا حوصلہ، انہیں بھی آس ہے تو کس سے؟ بولو، روس کو توڑا کس نے؟ بولیں کس کی فوج لڑی؟ بولیں نا، پاکستان کی فوج ایسے لڑی کہ آج اس فوج کی حکمت عملی امریکہ کے جو ملٹری کالجز ہیں وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے کہ پاک فوج نے کس طرح لڑا اور کس طرح روس کو افغانستان سے بھاگنے پر بلاخر روس ٹوٹ گیا۔ جانتے ہیں جب روس ٹوٹا تو 6 مسلمان ریاستیں آزاد ہوئی، کتنی؟ یہ ترکمانستان، آذربائیجان، قازقستان وغیرہ، کتنی؟ اور 2 یا 3 عیسائی ریاستیں بھی آزاد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آرمینیا کا نام آپ نے سنا ہو۔ تو یہ عیسائی ریاست بھی روس کے تسلط سے آزاد ہوئی، تو کس کا صدقہ ہے؟ پاکستان کا، بولو نا، پاکستان کا صدقہ۔ تو روس کو توڑا، پاکستان کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو آزاد کرایا، بولیے پاکستان نے۔ اب امریکہ کی حکومت ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے؟ وہ جو ISI کے سابق ہیڈ تھے نا، حمید گل، کیا ان کا جملہ ایک سنایا جاتا ہے، بڑا پیارا جملہ، ان کا ایک وقت آئے گا کہ آپ سنیں گے کہ پاکستان کی ISI نے افغانستان میں امریکہ کو امریکہ کی مدد سے شکست دے دی۔ امریکہ کو، جملہ دیکھیں نا، قابل غور ہے، امریکہ کو، اگر امریکہ دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے نا تو کوئی اس کو بھی بنا سکتا ہے، کوئی وَمَكَرُوا اللَّهُ، یہ مکر کرتے ہیں اور خدا تدبیریں کرتا ہے۔ اب امریکہ بے بس ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیں سری لنکا میں بغاوت تھی، سری لنکا میں بغاوت تھی، کس نے ڈاکے گزری؟ پاک فوج، کس نے؟ پاک فوج نے گزری۔ اور یاد رکھیں آج اسرائیل اگر مکہ اور مدینہ پہ حملہ نہیں نہ کر رہا تو اسے عربوں کا ڈر نہیں ہے، بولیں مجھے بولیں، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ عربوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہ اسلحہ نہ لڑنے والے، وہ تو ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتے، انہیں تو گھر کا ڈرائیور چاہیے، وہ تو پاکستان سے منگواتے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ نکمے ہیں۔ اب اسرائیل کو بھی اگر ڈر ہے تو کسی اور کا نہیں، کس کا ہے؟ پاکستان کا۔ تو خدا کی قسم پوری دنیا کے مظلوموں اور مجبوروں کی آواز ہے تو پاکستان ہے، ان کی آس ہے تو پاکستان، ان کا آسرا ہے تو پاکستان۔ اور امریکہ، یورپ، اسرائیل اگر کسی فوج سے ڈرتا ہے تو وہ بھی پاکستان ہے، بولیں وہ پاکستان کی فوج ہے۔ اور آپ حیران نہیں ہوں گے کہ وہ پاکستان جس کا ہر شعبہ، اس کا چھوٹے ملکوں سے بھی کمزور ہے، اب غور کریں، جس پاکستان کا ہر شعبہ جو عام معمولی ممالک ہیں ان سے بھی، وہاں کی فوج اگر پوری دنیا پہ روک ڈال دی گئی، اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنایا نہیں گیا تھا، بنوایا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ملک سوئی بھی نہ بنا سکتا ہو اور وہ بنا لے ایٹم تو پھر کیا سمجھتے ہیں اب ہی بن گیا؟ بولیں نا،
میں نے عید کے موقع پہ کہا تھا نا کہ پرچم ستارہ رہبرے ترجمانے جانے سایہ، یاد ہے میری بات کہ سایہ یہ ترانہ بھی لکھا نہیں گیا، لکھوایا گیا ہے۔ کیا لکھوایا گیا؟ بھی زبان ہماری اردو تھی، ترانہ پورا فارسی میں، ترانہ پورا پورے ترانے میں ایک لفظ اردو کا ہے، پاک سرزمین کا، یہ جو کا ہے نا، باقی سارا ترانہ کس میں بولیں؟ تو یہ فارسی میں کیسے قبول ہو گیا اور کیسے پاس ہو گیا؟ سارا فارسی میں۔ میں ایک بات اور کروں گا، ایک بات سے بعد میں تصور پاکستان دیا تھا نا، بولیں؟ ایک بار سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بار کے پاکستان کا تصور تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ تمہیں کہاں سے ملا؟ پر اقبال کا بھی سن لیں۔ اقبال اپنی زندگی کے آخری سالوں میں جب لاہور تھے تو تہجد کی نماز دادا کے مزار میں پڑھتے تھے، پھر وہیں پہ مراقبہ واپس آئے، فجر کی نماز پڑھ کے واپس جاتے تھے۔ علامہ اقبال کا یہ بیان آن دی ریکارڈ ہے۔ اقبال نے کہا کہ مجھے پاکستان کا تصور داتا حجویری نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اب میری سمجھ میں جو بات آئی کہ داتا حجویری کی زبان کیا تھی؟ بولو، وہ کہاں سے آئے تھے؟ افغانستان کے پرے سے آئے تھے۔ یہاں بھی اس وقت فارسی زبان تھی، بعد میں بھی مغل دور میں بھی یہاں کی سرکاری زبان۔ تو جس نے پاکستان کا تصور کیا تھا نا، اس کی زبان، اس کی کشف المعلوم بھی کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ تو پھر اس کے دیے ہوئے ملک کا ترانہ بھی کس میں ہوگا؟ تو لکھنے والے نے پورا فارسی میں لکھا، اور کسی کو خیال نہیں آیا کہ زبان تو ہماری اردو ہے اور ترانہ ہمارا فارسی میں بن رہا ہے، کہ پیچھے سے ڈنڈا چل رہا تھا، بنوایا جا رہا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ سایہ خدا، یہ جو لفظ ذوالجلال ہے نا، اس میں میں کہوں گا کہ ابھی جالندری صاحب نے خود نہیں کیا، مولا نے کروایا کہ یوں کہو کہ اس ملک پر کیا جس خدا کا سایہ ہے نا، یہ نہ کہنا کہ وہ رحمان ہے، یہ نہ کہنا وہ بخشنے والا ہے، وہ کام بھی سارے میں کرتا ہوں، مگر جب پاکستان کا ذکر آئے نا تو پھر یہ کہنا کہ جس خدا کا پاکستان پہ سایہ ہے وہ خدا بڑے جلال والا ہے، وہ خدا بڑے جلال والا ہے، غضب والا ہے۔ تو بس جو بھی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا چاہے نا تو پہلے یہ پڑھ لے کہ جس کا یہ ملک ہے وہ بڑے جلال والا ہے۔ یہ اسی جلال کا فیض ہے کہ 55 ملکوں میں سے کسی ملک کو ایٹم بم نہیں ملا، جس کو ملا پاکستان کو، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود یہ قانونی طور پہ نہیں بنا ہے، سارا کام چھپ کے ہوا ہے، سارا کام اور چھپ کے اتنا بڑا بم بنا دیا، اور پاکستان کو ایٹمی، ورنہ پیسہ اور اسلامی ملکوں کے پاس زیادہ ہے، پیسہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے مگر سایہ، اور آج اسی ایٹم بم کا جلال پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، پوری دنیا میں چھایا۔ ہندوستان اگر دبکا ہوا ہے تو اسی ایٹم بم سے، اور اسرائیل بھی اگر دبکا ہوا ہے تو اسی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا اس وقت سب سے بڑا جو بدماش ہے وہ کون ہے؟ امریکہ خود جھگڑا ہوا ہے اسرائیل میں۔ اب یاد رکھیں، جس دن اسرائیل برباد ہوگا نا، خود امریکہ میں خوشیاں منائی جائیں گی۔ پوری امریکہ کی معیشت پہ کنٹرول کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ سائنس پہ کنٹرول یہودیوں کا، معیشت پہ کنٹرول، اور ذرائع ابلاغ پہ، میڈیا پہ کنٹرول وہاں کا صدر ان کی مرضی کے بغیر۔ یہ تو آن دی ریکارڈ کی ہے۔ تو سب سے بڑا بدماش کون ہے؟ بولیں یہودی۔
یہودی قوم ہے نا، ان کا پہلا مرکز کون تھا؟ خیبر۔ کون تھا؟ اس خیبر کو کس نے پتہ کیا تھا؟ حیدر نے۔ کس نے پتہ کیا تھا؟ ذرا بات سمجھ لیں، کس نے پتہ کیا تھا؟ اور آج کا خیبر اسرائیل ہے، وہ اس وقت کا خیبر تھا، اور یہ وہ خیبر فتح کیا تھا حیدر نے۔ اور انشاءاللہ اس خیبر کو وہ فوج فتح کرے گی جس فوج کا نعرہ ہے نعرہ حیدری، وہ پاک فوج ہے۔ دنیا کے کسی اسلامی ملک کی فوج کا یہ نعرہ نہیں ہے۔ اسے حیدر نے فتح کیا، اسے حیدر والے فتح کرے گا۔ یہ انڈیا کے پیچھے بھی کوئی بولتا ہے، بات سمجھ آئی؟ ان کی اپنی مجال نہیں کیا ہندوؤں کا مزاج، میں نے آپ کو سنایا کہ ہندو کا مزاج کیا ہے کہ وہ ہندو راجا تھا تو کسی غیر نے حملہ کر دیا تو اسے پیغام دیا گیا کہ جی فلاں بادشاہ نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، تو کہا، اس نے کہا کہ ان کو یرکاؤ، ان کو ڈراؤ۔ اس نے کہا کہ مہاراج اگر یہ نہ یرکیں، کہاں پر خود ہی یرک جاؤ۔ پھر یہ ہندوانہ مزاج ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ کیا ہیں؟ ان کے پیچھے بھی کون ہے؟ بولیں، اس نے خود بھی مرنا ہے اور ان کو بھی، اور انشاءاللہ ہم نے کشمیر کو آزاد، بولے ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا ہر مسلمان، اس لیے کہ ہر مسلمان کے پیچھے علی بھی ہے اور علی کا بیٹا حسین بھی ہے۔ یہ اصل اسلام کی طاقت ہے، اصل اسلام کی طاقت۔ وہ جب میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ واگا بارڈر پہ جب وہ بم دھماکہ ہوا تھا نا مغرب کے ٹائم میں، تقریب ہو رہی تھی، تو پاکستان والی سائڈ پہ دھماکہ ہوا تھا، تو بڑی لاشیں گری، خون بہا، قیامت سوگرا۔ اب اگلے دن وہ ہر روز تقریب ہوتی ہے، اب اگلے دن جب شام کا وقت ہونے لگا تو پورا بین الاقوامی میڈیا یہ سوچ رہا تھا کہ آج ڈر کے مارے آئے گا کوئی نہیں، کیونکہ کل دھماکہ ہوا ہے تو آج کوئی نہیں آئے گا۔ مگر دنیا حیران تھی کہ اگلے دن پاکستان والی سائڈ پر پہلے سے دگنے لوگ موجود تھے، پہلے سے دگنے لوگ موجود، اور جس سائڈ پہ انڈیا والی سائڈ پہ جس سائڈ پہ دھماکہ ہوا ہی نہیں ادھر آیا ہی کوئی نہیں ادھر، اور جدھر لاشیں گری جدھر خون بہا ادھر پہلے سے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا اس کی وجہ فقط یہ ہے ادھر کوئی حسین نہیں ہے، اور ادھر سارا کام شروع ہی حسین سے ہوگا۔ یہاں نعرہ ہی یہ لگتا ہے کہ شاہ بادشاہ دین، اس لیے وہ کہتے ہیں نا ہم ان سے کیا لڑیں، ان کی تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے، ساڑی مک جانی ہے انہاں دی شروع ہونی ہے۔ تو یہ بس ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح رکھنا ہے، ارادوں کو صحیح رکھنا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہ وہ ایسے کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں، نہیں، میں نے بتا دیا ہے جہاں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہوگی، خواہ وہ چاند پہ بیٹھا ہو، کسی اور کو تکلیف ہو نہ ہو، پاکستانی کو ہوگی۔ کس کو؟ کیونکہ پاکستان کے بارے میں حضور کیا فرمان ہے کہ میں عرب میں سے نہیں ہوں، میں عرب میں سے، مگر عرب مجھے عالم اسلام کی بولو کوئی پرواہ، غیرت دین کی کوئی پرواہ، دشمنوں سے گر رہے ہیں، مسافر کر رہے ہیں، اپنے تعلقات بنا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں عرب میں سے ہوں مگر عرب میں نہیں، اور میں ہند میں سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ میں ہے۔ تو جو سوچ آمنہ کے لال کی ہوگی وہی ہر پاکستانی کی ہوگی، جو مزاج آمنہ کے لال کا ہے وہی ہر، اور انشاءاللہ یہ پاکستان بھی میں نے کہا نا پوری دنیا کی آس ہے، پوری اور پوری دنیا پہ روک بھی ہے تو صرف بولیں اس لیے کہ ان کے پاس ایٹم بم تو بے شک 50 ہوں گے 100 ہوں گے، مگر ایٹم بم سے بھی بڑی قوت لڑنے والے 22 کروڑ ہیں۔ کیا ایک پتر ہٹا دے
کیوں بھائی ہے ترانا یاد ہے کہ سارے کہہ دو ذرا انہوں نے سنا دیو اے پتر ہٹاتے میرا ایمان ہے یہ کلام مجھے نہیں پتا کس کا ہے مگر یہ کلام کی الہامی ہے یہ جو موقع پر 65 کی جنگ میں جب افراتفری مچی ہوئی ہے ایسا کلام جو ہے نا پھر وہ بنتا نہیں بنایا جاتا ہے یہ پتر ہٹاتے تو لبدی پھرے وچ تو لبدی پھرے وچ یہ سودا نقد بھی نہیں لبدا کیسا جملہ ہے یہ سودا تو لبدی پھرے ادھار کوڑے یہ سودا اور بڑا پیارا سا جملہ ہے دین میرے داتا یہ جو مجاہد ہیں شہید ہیں غازی ہیں یہ دین میرے یاد رکھیں 1,24,000 نبیوں میں سے حسین کسی کو نہیں ملا یہ مصطفیٰ کے حصے میں آیا یہ دین میرے یہ دین میرے کسی نبی کو بلال حبشی نہیں ملا اویس کرنی نہیں ملا سلمان فارسی نہیں ملا کسی نبی کی امت میں محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوا طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوا صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوا یہ جو یہودی ہے نا ہمیں ڈرا رہے ہیں اپنی اوقات یاد رکھے قرآن نے کہا جب موسیٰ نے ان سے کہا تھا آؤ اللہ کے نام پہ لڑنا ہے جہاد کرنا ہے انہی یہودیوں کے ابا و اجداد نے کہا تھا موسیٰ کلمہ پڑھ لیں گے مگر جہاد نہیں کریں گے تو جا کے لڑ تیرا خدا لڑے جو اس وقت بھی نہیں لڑے تھے انشاءاللہ آج بھی نہیں لڑیں گے پر جب اسلام کا سر بلند ہوگا یہ غازی علم الدین شہید بھی کسی اور کے حصے میں یہ مصطفیٰ کے حصے میں آئے یہ داتا یہ دین میرے داتا سے مراد اللہ یہ دین میرے پتر ہٹاتے تم بٹ بازار بوڑے یہ سودا نقد بھی نہیں لبدا تو لبدی پھرے یہ سب کچھ مل جائے گا مگر یہ حیدری نہیں ملے گی اور یہ حسینی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور جو آنے والے وقت میں پاکستان کی ذمہ داریاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اعزاز کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ پوری جفاکشی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے وہ ہمارے میں